अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के शब व रोज़ बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। चाय ख़ाने में हमेशा की तरह आज भी एक ऐसी शख्सियत मदऊ हैं जिनका मैं तो मद्दाह हूँ ही, लेकिन ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी बोली जाती है वहाँ वहाँ उनके मद्दाह मौजूद हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। चाहे उनकी कहानियाँ हों, चाहे उनका नकद हो या उनकी शख्सियत हो, उसके जादुई असरात जो हैं उनसे आप बच नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये करिश्मा साजी हम अपने शो में करें, तो हमने उनको मदऊ किया है। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद हमीद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ये हैं तो साहब? आपकी मोहब्बत है कि आप खींच लाए इधर। नहीं, ये हमारी किस्मत है, खुशनसीबी भी है कि आप कराची आए और कुछ दिन आपको मुयस्सर थे तो हमने आपको मदऊ किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा अपनी एक याद से। मेरी खुशनसीबी है कि एक बड़े मेरी दोस्ती कह लें, वो मुझे दोस्त कहते हैं तो इसलिए मैं भी मार्जिन ले लेता हूँ और उनको दोस्त कहता हूँ। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के ड्रामे का राहत काज़मी, वाह। और बहुत आला मुदर्रिस भी हैं वो। और उसके अलावा वो बहुत कम लोगों को पता है उनका पहलू कि वो पढ़ते बहुत हैं। यानी दुनिया भर की किताबें आज भी उनका कमरा भरा हुआ होता है किताबों से, और वो ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि उर्दू और हर तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो एक बार हमारी चूँकि उनसे किताबों की गुफ्तगू बहुत होती है, तो एक बार मुझे उन्होंने कहा कि जनाब खुर्रम सुहेल साहब, आपने मिट्टी आदम खाती है एक नॉवलेट है, वो आपने पढ़ा है उर्दू में? तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा मैं तो नाम ही आपसे सुन। तो उन्होंने नाम बताया कि जी वो उसको लिखा है मोहम्मद हमीद शाहिद साहब। मैंने कहा हाँ भाई, मोहम्मद हमीद शाहिद साहब को तो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनको जानते हैं और आपने ये नहीं पढ़ा ना, तो फिर आप बहुत नालायक हैं। जाएं उसको पढ़ें और इस पर फिर बात करें। यार ये तो बड़े मज़े की बात आपने बताई जी, इसलिए कि मैं तो उनके आशिकों में से खुद हूँ। और उनके क्या ज़माने में पीटीवी से उनके ड्रामे दो किनारे, और आप फिर उसके बाद उनका अदब के ऊपर मुताला जो आप देखें, वो एक पूरा एक सीरीज साल ब साल की वो करते रहे जी। तो मैं मेरे लिए बड़ी ये बिल्कुल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी तवज्जो उन्होंने मबजूल कराई, और फिर उसके बाद मैंने आपकी दीगर किताबें भी देखी। और होता है, हम ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गैर इरादी तौर पे हम मिस कर जाते हैं। तो राहत साहब ने मुझे आपके नॉवलेट का तारुफ़ कराया, फिर मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी, आपने जो अदबी तनकीद की वो भी कुछ नज़र से गुजरी। तो आप लोग जो है एक किताब लिख लेते हैं और वावेला मचा देते हैं, कोहर मचा देते हैं। आप इतना काम करके और बिल्कुल खामोशी से इस्लामाबाद में अपने घर में किसी गोशे में बैठे हुए, तो भाई कैसे? लिखने वालों का काम तो यही है कि वो एक गोशे में बैठे, तभी तो वो लिख पाता है। उसे पढ़ना होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है ज़ाहिर। और नस्र का काम तो ऐसा ही है कि आप बैठें और सुकून से आप यकसुई के साथ अपने काम को करें, यही है। दूसरी बात यह है कि शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है अदीब को शोर नहीं मचाना चाहिए, अदीब को नहीं बोलना चाहिए, उसकी तहरीर को बोलना चाहिए। क्या बात है, वाह। अगर वो मुकालमा करेगी अपने कारी के साथ, अपने पढ़ने वालों के साथ, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ, तो समझिए आपकी बात पहुंच गई। और अगर वही मुकालमा नहीं कर रही है तो फिर आप जितना मर्जी शोर मचा लें। सही बात है। मुझे तो इस बात पर 100% यकीन हो गया है जब राहत काज़मी साहब, वो भी एक गोशा नशीन आदमी है, लेकिन वो आपको जानते थे, आपकी चीज़ों को जानते उनकी। मैं ऐसे बड़ी अपनी इज्जत समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे लोग मेरी तहरीर तक पहुँच रहे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। क्या बात है, वाकई सही बात है। अच्छा, आप ने नॉवलेट एक लिखा और साथ में आपकी 5-6 किताबें अफसानवी मजमूए हैं। तो इसी से बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी चाय बड़ी मज़ेदार होती है। अगर आप ये नौजवान चाय बनाने वाला भी बड़ा खूबसूरत है। वो एक चाय वाला हमारे यहाँ देखा जी आपके शहर का, तो वो हमारे शहर का, तो उसने तो वो बड़ा आजकल लोग सही शोहरत याफ्ता, तो इसको भी निकलना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हसन भी मशहूर होने वाला है, और आप इसकी चाय पियेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि बहुत अच्छी चाय बनाता है। तो आप चीनी पत्ती क्या लेते हैं, आप बता दें। बस ठीक है, नॉर्मल चाय हो भाई, और चूंकि आप खुद मीठे बहुत है तो काफ़ी है। वाह 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 भाई हसन, चलो अब तो आज जिम्मेदारी होगी, अब देख लेना चाय का सिलसिला। ठीक है। अच्छा, आपने कब लिखना शुरू किया, आपका तख्लीकी सफ़र कब शुरू हुआ? में जो मेरी पहली तहरीर छपी होगी किसी अखबार में, तो वो तो मैट्रिक का ज़माना था। वाह वाह। और वो कौन सी दिहाई में? मेरा ख्याल है कि 83 की बात है, 80s की। ठीक है।
پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی چلا گیا. جو میری پہلی کتاب چھپی وہ یونیورسٹی کا زمانہ تھا میرا. واہ. تو کیا نام تھا کتاب کا؟ پیکر جمیل. اچھا. وہ اس کے کئی ایڈیشن چھپ لیے. اس کے بعد پھر پڑھائی آپ نے کس سبجیکٹ میں کی؟ میں نے پڑھا جو ہے وہ ہارٹیکلچر ہے. واہ. ایگریکلچر ہارٹیکلچر پڑھی ہے. اور پھر میری جاب جو ہوئی وہ بینکنگ کے شعبے میں چلا گیا. اچھا. تو ساری عمر بینکنگ کی اور وہ بھی پالیسی آپ دیکھیے. اور اس کے ساتھ ایسا زرخیز ادب آپ نے تخلیق کیا. کیا بات ہے. وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ دن کو 9 سے لے کے 5 نہیں بلکہ وہ تو دیر ہو جاتی تھی اکثر آپ سے اٹھتے تو وہ بینکر ہوتا تھا. اور پھر رات میری اپنی ایک ادیب کے طور پہ ہوتی تھی. اور پھر صبح اٹھ کے لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا. تو ایسے ہی زندگی چلتی رہی. واہ واہ واہ. تو 80 کی دہائی میں آپ نے جو لکھنا شروع کیا ماشاءاللہ آج تک آپ لکھ رہے ہیں. جی جی. تو کہانی اس وقت آپ کن لوگوں سے متاثر تھے؟ کون سے لوگوں کی کہانیاں آپ کو اپنی طرف کھینچتی تھی؟ خرم بات یہ ہے کہ میں لکھنے کی طرف اس طرح نہیں آیا جیسے بالعموم آدمی ایک آئیڈیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس طرح بننا چاہتا ہوں. تو میرا معاملہ یہ تھا کہ میں پہلے فکشن کی طرف آیا ہی نہیں. اچھا. پہلے میں تاریخ کو پڑھتا رہا اور دوسرے موضوعات جو ہے ان کی طرف میرا مطالعہ جاری تھا. کیونکہ والد صاحب کے یہاں ایک لائبریری تھی اور ان کو مطالعے کا شوق تھا تو انہیں دیکھا دیکھی. بلکہ وہ اکثر میں یہ بات بتاتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے یہ بات بتانا کہ وہ والد صاحب بیٹھا کرتے تھے ایک کرسی پہ جو وہ جس کے بیچ میں ٹاٹ لگا ہوتا تھا تو وہ جھولتے رہتے تھے نا یوں. اچھا. تو کتاب سامنے رکھ کے پڑھتے تو مجھے وہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں جناب اس رہتا تھا تانگ میں اور اس طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح وہ اٹھیں تو میں وہاں بیٹھوں اور اس طرح کتاب منہ کے آگے رکھ کے پڑھوں. تو مجھے پڑھنے کی عادت تو مجھے وہاں سے ان سے پڑھی. واہ. اور تکلیف دہ بات یہ ہے انہی کے ساتھ کہ جب میری پہلی کتاب آئی تو وہ بستر مرگ پہ تھے. اور جب میں نے ان کے سامنے وہ کتاب کی تو ان کے آنکھیں چمکنے لگیں. آنسو جیسے اس میں سے اکٹھے ہو گئے. وہ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پہ فالج کا حملہ ہو چکا تھا. اچھا. اور بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. اچھا. تو وہ جو منظر ہے وہ تکلیف دہ. جب بھی والد صاحب کا ذکر ہوتا ہے یا میں کرتا ہوں تو مجھے یہ دونوں منظر جو ہے ساتھ یاد آتے ہیں. ساتھ یاد آتے ہیں. واہ. تو لکھنا بھی ہمارا اس طرح ہے. اور لکھنے کا تصور بھی آپ دیکھیے جو آپ نے کہا تو لکھنے کی طرف جو مجھے پہلی دفعہ ہوا تو یہ جس وقت پاکستان ٹوٹا نا ہمارے یہاں 71 کی بات ہے. جی. تو والد صاحب پہ بڑا شدید اس کا اثر ہوا. گھر قصے ہمارے چونکہ ذرا گاؤں کے آپ دیکھیں اٹکا ایک پنڈی گیب نواحی علاقہ. جی. پنڈی گیب تحصیل اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس میں ہمارا گھر تھا. تو حویلی کے اندر جو ہے وہ کھلے گھر ہوتے تھے. آپ کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ جو میرا جو گاؤں اصل میں ہے وہ چکی ہے. وہ 7 کلومیٹر پرے ہے اس سے بھی. وہاں سے یہ سارے ہم آ کے تو وہاں بس گئے تھے پنڈی گیب. صحیح. تو وہاں والد صاحب نے بلکہ دادا نے ہمارے نے گھر لے لیا بڑا ایک تھا. تو اس میں یہ 3 بھائی تھے. دو رہنے. بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ. بڑا خوبصورت علاقہ ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو وہ پھر والد صاحب پورے سین میں گھومتے تھے جس وقت خبر انہیں ملی تو کہتے دیکھو وہ ٹوٹ گیا آسمان کی طرف جا کر. اچھا. اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے پورے تاروں کا گچھا جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے اور ایک گولا بنا ہے اور گولا بن کے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا. ہائے ہائے. تو یہ واقعہ ایسا تھا. یہ والد صاحب بالکل اپنے حواس میں نہیں تھے. یعنی پاکستان کے ساتھ جڑے ہوا ایک آدمی ہو اور اس نے وہ واقعہ سنا انہیں یقین نہیں آتا تھا اور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ ٹوٹ گیا. تو جب وہ یوں کرتے تھے تو میں بھاگا گیا کمرے میں اور ایک کونے میں جیسے سہم کے بیٹھتے اور کاغذ کے اوپر میں لکیریں کھینچنے لگے. ٹھیک. تو مجھے یہ لگا کہ شاید میں اس پہ کچھ لکھ لوں تو ممکن ہے مجھے جو یہ خوف ہے میں اس سے نکلوں. صحیح. تو یہ کیفیت تھی جسے آپ کہتے ہیں کہ لکھنے کی طرف آنا جو ہے. یہ ان 3 واقعات کو ساتھ آپ جوڑ لیجیے. آپ دیکھیے. بالکل صحیح. یعنی ایک کرب تھا اس کے اظہار کے راستے کی صورت میں لکھنے کی ابتدا ہوئی. ایسا ہی. بالکل صحیح. اچھا آپ نے نقد جو ہے ادبی وہ بھی کیا. عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نقاد ہوتا ہے وہ اچھا فکشن نگار نہیں ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ فکشن لکھتے نقد کی طرف نکل جاتے ہیں. عسکری صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ لکھتے جب اس طرف گئے تو انہوں نے پھر کہا نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی. بالکل. لیکن مجھے یہ لگتا ہے میرا تجربہ مختلف ہے. اچھا. میں جب بھی کوئی تنقید کی طرف آتا ہوں تو مجھے ایک کھڑکی کھلتی نظر آتی ہے کہ نہیں مجھے ایک اور راستہ
اپنی تخلیق کے اندر دریافت کرنا ہے، اس کی طرف مجھے جانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں نے تو صرف کریٹو پروسیس کو سمجھنے کے لیے، تخلیقی عمل کو سمجھنے کے لیے، یہ بھید ہے ایک، ٹھیک، اسے آپ اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ آپ محض کسی کے کہنے سے جناب یہ افسانہ ہے تو آپ اسے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں آپ پوری طرح ایک جستجو میں نہیں رہیں، صحیح، اور دریافت نہیں کرتے چلیں آگے۔ جس طرح آپ زندگی کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، آپ ایک زندگی جئیں گے تو آپ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے مرتے دم تک کہ میں نے زندگی کو سمجھ لی ہے۔ صحیح بات، بالکل اسی طرح آپ فکشن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس میں بہت سارے بھید ہیں، بہت سارے بھنور ہیں، بہت ساری طے ہیں، بہت طریقوں سے اسے لکھا جا سکتا ہے، ایک ہی بات کو بہت قرینوں سے کہا جا سکتا ہے، اور ہر بار اس کا امپیکٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو لہٰذا یہ جو کریٹو پروسیس کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ تنقید کا، آپ دیکھیں کہ میری تنقید میں زیادہ کام جو ہے وہ فکشن کی تنقید، بالکل ایسے ہی، وہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں بھی کئی سوالات خود بخود آتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو وہ سوالات آتے ہیں جو فکشن کے حوالے سے، انہیں میں جستجو کرتا ہوں کہ اس میں تلاش کروں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی چائے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لانی ہوتی ہے، ہماری چائے بھی آنے والی ہے، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے ہم واپس آتے ہیں، اور محمد حمید شاہد صاحب اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں ہمارے چائے خانے میں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ہاں، گفتگو ہو رہی ہے محمد حمید شاہد صاحب سے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چائے تو میں آپ کو پلا رہا ہوں لیکن ایسے تھوڑی چھوڑوں گا آپ کو۔ اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کے نام بتائیے، کہاں سے چھپیں، کیا سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی جو 6 کتابیں، 5 افسانوں کے مجموعے، ذرا ان کے نام بتائیں۔ دیکھیے، بند آنکھوں سے پرے جو ہے یہ شکریہ حسن، تقریباً 83 میں چھپی، 83 84 میں چھپی۔ ٹھیک ہے، بند آنکھوں سے پرے، اس کے بعد جنم جہنم آئی، افسانوں کا مجموعہ، پھر اس کے بعد مرغزار یہاں کراچی سے مبین مرزا صاحب نے، اکیڈمی بازیافت نے، پھر اس کے بعد آدمی آئی، افسانوں کا مجموعہ، وہ مثال فیصل آباد سے چھپا، پھر اس کے بعد حال ہی میں ایک اور افسانوں کا مجموعہ آیا، سانس لینے میں درد ہوتا ہے، واہ، تو یہ جیلم بک کارنر والوں نے چھاپا۔ اسی طرح مٹی آدم کھاتی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، ناول، وہ بھی کراچی سے چھپا۔ تنقیدی کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو ادبی تنازعات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اردو فکشن صورت و معنی ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں نے چھاپا تھا، پہلا ایڈیشن اس کا، بعد میں بھی اس کے کئی ایڈیشن چھپے، یہاں سے بھی اور ہندوستان سے بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح اردو فکشن نئے مباحث، جی، راشد میرا جی فیض نایاب ہیں، ہم سعد حسن منٹو پہ کتاب ہے، اس طرح اور بھی کتب ہیں، بالکل تراجم کا ہے، سمندر اور سمندر، تو اب اتنی یاد آ رہی ہیں۔ واہ، تو اب مزید کیا سوچ رہے ہیں نیا لکھنے؟ دیکھیں، لکھنا تو ایسا ہے جیسے دیکھیے کہ آپ سانس لیتے ہیں نا، جی، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد اور کتنے سانس لینے ہیں، واہ واہ، تو بھائی وہ تو ایک پروسیس ہے، آپ صبح سے شام تک کسی کے میں جیتے ہیں، واہ، تو میں تو ادب کے اندر ہی جیتا ہوں، یہی میری زندگی ہے اور اسی میں رہتا ہوں۔ جس طرح آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، یہ سمجھیے کہ میرے لیے یہ میرا گھر ہے، یہ کیفیت ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ، تو پھر اس میں لکھنے کا پروسیس تو وہ جاری رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، فکشن لکھنا تو ایسا ہی ہے نا کہ آدمی کئی چیزیں بہت ارادے سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو کئی دفعہ خود آپ کا پیچھا تعاقب کرتی ہیں، چیزیں پہنچ جاتی ہیں آپ، اور آپ قلم اٹھا کے بیٹھتے ہیں تو آپ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست۔ اچھا، آپ جس شہر میں آپ نے زندگی گزاری، اسلام آباد میں 3 دہائیوں سے آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ منشا یاد جیسی شخصیات، وہاں جو ہے مظہر الاسلام جیسے لوگ، اور ابھی آپ گفتگو میں نام لے رہے تھے جو بہت بڑے نقاد ہیں ہمارے، علامہ اقبال پہ جن کا بڑا کام ہے، آپ کی کتاب بھی ہے ان پر،
فتح मोहम्मद मलिक साहब। अब ये इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहे आप, क्या यादें हैं ये 30 साल का मंजरनामा आपके साथ? यहाँ इस शहर ने मुझे बड़ी तौकीर दी है, बहुत इज़्ज़त दी है। लिखना जो है, मैं एक दरमियान में मेरा एक अरसा आया था जिसमें मैं लिखना छोड़ गया था। अच्छा। और शायद मेरा ईमान भी लिखने से उठ गया था। अच्छा। यार ऐसे कुछ नहीं होता भाई। अच्छा। क्या आदमी, चलो पढ़ता तो मैं बहुत खूब रहा और सारा कुछ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कहता है भाई आप जो लिखते हैं इससे क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही है। आप कई बार सोचते सही हैं, बात है, लेकिन क्या होना कोई मसला, ये जो मेरा काम है मुझे तो करते रहना चाहिए। कुछ होता है या नहीं होता ये तो अलग बात है ना। बिल्कुल ठीक। पर एक आदमी के करने से कुछ भी नहीं होता। बात यह है कि ज़िंदगी को समझने के लिए, उसकी जो गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, ये तो आपको एक वजीफ़ा है जिसमें जुड़ जाना है। तो इसकी तरफ मुझे एहसास फिर हुआ जब मैं यहाँ आया। तो यहाँ हम बैठा करते थे, शौकत वासी साहब मरहूम, आप जानते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी और बड़े सीनियर आदमी, और उनने आलमी जो क्लासिक्स थे उनके तराजम आप देखें उन्होंने किए, और अपनी उनकी किताब मौजूद है गज़ल के ऊपर, उनका बड़ा काम है। तो वो मिले तो कहते हैं भाई आप आए बैठेंगे। उनके यहाँ बैठना शुरू कर दिया। हमारे एक दोस्त से तारिक नईम, उनका एक अलग से अक्कास के नाम से उन्होंने तंजीम बनाई हुई थी, खुद बड़े अच्छे शायर हैं। अच्छा। उनके यहाँ बैठना शुरू कर दिया तो फिर ये सिलसिला फिर रवां हो गया। कर बाबे ज़ौक़ आ गया, उसमें बैठना शुरू हो। तो नतीजा ये हुआ कि जो रुका हुआ सिलसिला था वो एक दफ़ा फिर रवां हो गया। वाह, क्या तो फिर उसके बाद ऐसा सिलसिला चल निकला कि उसके बाद होश नहीं रही है। वाह। अब ये देखें कैसे कैसे लोग इस्लामाबाद के अंदर रह रहे थे। मुफ्ती साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब वहाँ मौजूद थे, उनके साथ बात हो जाती, दायरा वगैरह, राब्ता वगैरह, हमारे एक तंजीमें थीं जिसमें ये लोग सारे आके बैठा करते थे। मसूद मुफ्ती साहब अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, और आखिरी मुलाकात मेरी उनके मरने से 2-3 दिन पहले हुई थी। उनके घर में खाने पे उन्होंने बुलाया, खाने पे हम बैठे थे वो बुजुर्ग, और 3 दिन के बाद उनकी खुदगी हुई। तो उनके साथ हमारी वहाँ मुलाकात, मनशियात का आपने जिक्र किया, तो उनके साथ तो ये था कि जब भी मैं दफ्तर से निकलने लगता था तो उन्हें पता था कि 5 बजे उठ के घर की तरफ जाएगा। तो 5 बजने से 5 मिनट पहले उनका फ़ोन आ जाता कि घर नहीं जाना है भाई, आ जाना है बैठ के। तो हम बैठ के फिर अदब पे बात, उन्होंने जो लिखा होता था वो सुनते थे, और जो मैंने लिखा होता था उन पे बात होती। तो उनके साथ तो बहुत मोहब्बत का ताल्लुक एक मौजूद रहा। आप देखें खालदा हुसैन वहाँ मौजूद थी। खालदा हुसैन, अगरचे उनके साथ उनके मसाइल अपने थे, ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा तकारीब में नहीं आती थी, बाहर नहीं निकलती थी जब तक उनके खामिन ज़िंदा रहे और बेटे ज़िंदा रहे। लेकिन बाद में हमने जो उनके साथ नशिस्तें भी की आखिरी अरसे में। उनकी आखिरी किताब जो मुरतब वो मैंने ही की, और उनकी ख्वाहिश पे की, और उसका दिबाचा लिखा। तो आप देखिए कैसे कैसे लोग वहाँ पे, रशीद अमजद पिंडी में मौजूद हैं। रशीद अमजद, बिल्कुल, ये मैं भूल गया ना। आप वहाँ एक पूरा सिलसिला है फतेह मलिक का आपने कर दिया। जलील अली साहब वहाँ पे, और नज़म के कैसे कैसे लोग वहाँ, नसीर अहमद नासिर साहब वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फर्शी वहाँ, मैं बल्कि मौके से फितरत वहाँ मौजूद है। बिल्कुल। तो सईद अहमद वहाँ मौजूद है। तो किस किस का आप जिक्र करेंगे? जो रफ़ीक संदेलवी आप देखें, परवीन ताहिर वहाँ पे, एक पूरी कहकशां, बिल्कुल, चाहे वो फिक्शन लिखने वाले हों, चाहे नज़्म लिखने वाले हों, चाहे गज़ल लिखने वाले। बिल्कुल। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरह जैसे आज आप तशरीफ़ फरमाए ना, नसीर अहमद नासिर साहब से भी मैं बात करूँ। मेरी शदीद ख्वाहिश है, मैं ऑनर बता रहा हूँ कि मैं उनका भी बड़ा मद्दा हूँ। तो ये इन दोस्तों से बड़ी मुलाकात होती है। अब एक बड़ी मज़े की मीटिंग मुझे याद आती है, जो कि छिड़ गया, तो वो नज़म के हवाले से थी। ठीक है। तो वो ऐसा था कि जावेद अनवर मरहूम वो आए। एक उनसे पहले हमारा जैसे नेट के ऊपर मुकालमा होता है चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा तुम्हारे साथ तो नाश्ता करूँगा। तो वो आए, बाहर रहते थे वो, पाकिस्तान आए, तो जनाब हमारे साथ तय हुआ कि नाश्ता करेंगे। नाश्ते पे हमने सारे जितने भी नज़म लिखने वाले लोग थे उनको बुलाया। उसमें इफ्तिखार आरिफ मौजूद थे, उसमें यास्मीन हमीद मौजूद थी, उसमें नसीर अहमद नासिर, ये अली फर्शी से लेके सईद अहमद फर्शी साहब की भी क्या बात है, मतलब सारे लोग तो सारे बैठे थे, और हमने नज़में सुनी उनसे, जावेद अनवर से।
اور جاوید انور سے ارشد معراج کا ذکر میں نے نہیں کیا، اور روش ندیم کا میں نے ذکر نہیں کیا، اور کیسے کیسے لوگ آپ دیکھیں وہاں پہ موجود تھے، تو وہ نظمیں سناتے رہے۔ وہی جو ہم نے ناشتے کے لیے کوئی پائے وغیرہ اور فلاں چیزیں اکٹھی کی تھی، وہی دوپہر کا کھانا بن گیا، اور پھر وہی چائے شام کی بن گئی، تو شام کو یہ گئے۔ کیا بات! پھر اس کے بعد یہ آخری ملاقات تھی، کوئی ادبی تقریب تھی ان کی جاوید انور کی، اس لیے کہ اس کے بعد لاہور آئے، تو لاہور کے بعد وہ رہے نہیں۔ کیا بات ہے! اچھا کیسے کیسے آپ دیکھیں کہکشاں ہیں بھئی، آپ خود نوشت لکھیں نا اپنی، آپ یہ یادیں ساری آپ قلم بند کریں۔ ابھی یار لکھنے کو فکشن ہے، سوانحی ناول ہی لکھ دیں۔ یہ ہے جناب، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے لیے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے بھی کہا کہ آپ بعض دفعہ ایسے موضوعات پہ بھی لکھ دیتے ہیں جس پر لکھنا ذرا پر جلنے کے برابر والی بات ہوتی ہے، تو آپ نے جو تنقید لکھی تو کچھ کوئی ناراض بھی ہوا آپ سے؟ تنقید لکھنے میں تو بہت ناراض ہوئے۔ ابھی آپ ذکر مظہر اسلام کا کر رہے تھے، ابھی تک وہ بڑا عرصہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آخر ہماری ایک تقریب میں ملاقات ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے کو ملا لیا۔ لیکن ان پہ جو ان کا جب ناول آیا تھا تو جو میں لکھ بیٹھا، وہ جو تھا محبت والا، مردہ پھولوں کی سمفنی، تو اس پہ آیا تھا، تو اس پہ جو لکھا تو وہ انہیں پسند نہیں آیا، ظاہر ہے ٹھیک ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اچھا پھر تنقید کا تو دیکھیے، اگر آپ نے میرے اور مائمن صاحب کے درمیان مکالمے والی کتاب اگر پڑھی ہے، کہانی اور یوسا سے معاملہ، جو آپ کے جو معروف نوبل انعام یافتہ ادیب ہیں، ان کی کتاب وہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں ایک سمبل رسالہ ہے جیسے فرشی علی فرشی کیا کرتے، تو ان کے ہاں وہ چھپنے کے لیے انہوں نے بھیجا، تو ایک پہلی قسط پڑھی تو اس پہ میں نے ان کو رد عمل دیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے یار، آپ ایسا ہے کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تو آپ پہلے آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ چھپے گی۔ تو یہ سلسلہ پھر ہمارا خطوط کا شروع ہو گیا، جو پوری ایک کتاب کی صورت میں جو انہوں نے محمد عمر میمن نے ہی مرتب کی تھی، وہ دیکھی، تو اس میں دیکھیے اختلافی باتیں اس میں موجود ہیں، لیکن وہ یہ محبت کا رشتہ ہمارے یہاں درمیان قائم ہوا۔ مطلب تنقید میں تنقید نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی؟ ہاں، پھر دیکھیے جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے فاروقی صاحب کا، تو ان کی کتاب جب منٹو صاحب پہ آئی تنقید کی، اور اس میں جو تعبیرات وہ کر رہے تھے ان کے افسانوں کی، اس ظاہر ہے وہ میرے لیے ذرا ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور مجھے کچھ جو بھی جہاں بھی تھوڑا سا محسوس ہوا، طالب علمانہ، ظاہر ہے وہ سینئر آدمی ہیں، استاد ہیں، وہ عالم آدمی ہیں، اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میرے لیے وہ بہت محترم ہے، لیکن چیزیں تو تفہیم کا ایک معاملہ تھا، اور ایک چیز کو کسی اور رخ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وہ جو جہاں سے میں اسے سمجھتا تھا تو وہ اس پہ پھر میں نے یہ، اور وہ یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ ایک خط کی صورت میں، چونکہ ان کی کتاب بھی تھی جو وہ لکھی گئی تھی، تو میں نے وہ بھی خط کی صورت میں ہی اس کو لکھا، اور وہ خط میں نے بھیج دیا آصف فرقی کو، کیونکہ آصف فرقی نے کتاب چھاپی تھی یہاں سے، اور ایک بھیج دیا میں نے فاروقی صاحب کو، تو فاروقی صاحب کو اس میں 1 گھنٹے کا کم سے کم فون آیا، اور ہم جو بحث کرتے رہے، لیکن وہ اس پہ مطمئن تھے کہ آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بڑے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو چیزوں کو کچھ اور طریقے سے لیتے ہیں، اور ہمارا مکالمہ جاری رہتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مکالمہ کر رہے ہوں تو بہرحال ایک کوئی نہ کوئی نیا راستہ کھل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، گزشتہ دنوں آپ کے بھی وہ پبلشر ہیں بک کارنر جیلم، انہوں نے فاروقی صاحب کا ناول دوبارہ سے چھاپا، کئی چاند تھے سرے آسماں، تو لیکن مجھے اس پہ 1-2 اعتراضات ہیں۔ ایک تو اعتراض یہ کہ وہ اس طرح سے چھاپ رہے ہیں اس کو، یعنی اس کی پروموشن جو دیکھی کہ شاید یہ ابھی آیا ہے، تو یہ تو ابھی کا ناول تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے توسط سے ہی انہوں نے، اچھا آپ کے توسط سے، اور انہوں نے مجھے، کیونکہ اس سے پہلے آصف نے چھاپا، جی بالکل، آصف فرقی، آصف نے جو پہلی کتاب، جو پہلا اس کی کاپی مجھے بھیجی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اور وہ میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے۔ تو جب انہوں نے مجھ سے آصف کی زندگی میں کئی دفعہ انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم یہ کتاب جو ہے یہ چھاپنا چاہتے ہیں، وہ کارنر والوں نے، تو میری فاروقی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو فاروقی صاحب نے کہا کہ یار وہ چونکہ آصف نے چھاپا ہے تو ذرا آصف سے بات کر لیجئے، تو آصف سے بھی میں نے بات کی تھی، اور وہ ہماری بات آصف ایگری کر گئے تھے، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری بھی کچھ کتابیں ہیں جو بک کارنر چھاپے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی آصف کی،
پھر میں نے کہا کہ ابھی نہ چھاپیے جب تک کہ فاروقی صاحب سے دوبارہ نہ بات کر لیں. اچھا تو یہ دوبارہ بات فاروقی صاحب سے, وہ ساری کہانی چونکہ اس کا دیباچہ بھی میں نے لکھا ہے نئے ایڈیشن کا. اچھا میں نے وہ دیکھا نہیں ہے, وہ آپ ذرا دیکھیے تو اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. بہت بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے جوڑتے ہیں, ورنہ آپ چائے نہیں پی پائیں گے اگر میں وقفہ نہیں لوں گا تو. ناظرین ابھی حاضر ہوتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے محمد حمید شاہد صاحب سے, اور فکشن کی دنیا اور نقد کی دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کی کیا جہتیں ہوتی ہیں ہمیں آپ بتا رہے ہیں. اچھا بھئی یہ سب تو گفتگو ضروری تھی ہم نے جو کی, اور بہت ساری چیزیں تشنا لب ہیں کر سکتے ہیں, لیکن وقت کی تنگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آڑے آ رہی ہے. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ ہم لکھنے پڑھنے والے لوگ جو ہیں, آپ ہوں میں ہوں, تو ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہم سے تنگ بہت ہوتے ہیں, میں اپنی بات کروں گا, دوسرا ان کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں, وہ بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں ہماری ادبی مصروفیات کی وجہ سے. تو آپ کے ہاں یہ معاملہ کیسا رہا؟ نہیں میرے ہاں معاملہ تو بڑا اچھا اس لحاظ سے رہا کہ دراصل خرابی پتہ ہے وہاں کہاں ہوتی ہے, جہاں آپ انہیں اپنی زندگی میں شریک نہیں کرتے. کہنے کو تو آپ نے اسے کہہ دیا شریک حیات, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی زندگی کا دھرا الگ ہوتا ہے اور ان کا دائرہ الگ ہے. وہ گھر میں بیٹھی ہے, وہ سانڈی روٹی تک وہ جناب ہے آپ کو وہ پیش کر رہی ہے, چائے آپ کو آ رہی ہے, جیسے نوجوان نے ہمیں چائے دے دی ہے تو آپ خوش ہیں کہ بس ہی میرا کام ہو گیا. صحیح. لیکن آپ اس سے مکالمہ نہیں کرتے. بالکل صحیح. ہمارا مکالمہ ہوتا رہا. واہ. یاسمین آپ جانتی ہیں, میں واقف کہ وہ آتی ہیں تقاریب میں اور سب سے زیادہ وہ ادب آپ سے زیادہ مشہور ہیں, وہ ادیبوں کو سنتی ہیں, مجھ سے زیادہ وہ مشاعرہ سننے والی ہیں. ہم گئے ریختہ پہ دلی میں گئے تو رات گئے تک وہ مشاعرہ ہو رہا تھا, اور مجھے تو کچھ دوست لے گئے کہ ٹھیک ہے آپ سے بات کرنی ہے, تو ہم آ گئے, پھر ہوٹل میں آ گئے, لیکن وہ رات گئے تک وہ مشاعرہ سنتی رہی. تو ایسا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ادب کو چاہتی. کیا بات ہے. اور پھر انہوں نے بچوں کی تربیت ایسے کر دی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ میں بینکر ہوں اور مجھے مصروفیت ہوتی ہے, تو میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے کاغذات یہاں بکھرے ہیں اس ٹیبل کے اوپر, اور مجھے یہیں سے کہیں لکھنا شروع کرنا ہے جہاں میں نے چھوڑا ہے. تو بچوں کو انہوں نے سکھا دیا تھا کہ یہ بابا کے کاغذ ہیں بھئی, ان کو نہیں چھیڑ. واہ واہ. تو ایسا ہے کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ لکھنے کا عمل کو بڑا مقدس عمل ہے. بالکل ٹھیک. یہ بڑا اہم چیز ہے, یہ احترام ڈال دیا, احترام کیا جانا چاہیے. تو کتاب کا احترام تو ہمارے ہاں ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور لکھنے کے عمل کے ساتھ بھی وہ اسے سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اس لیے میرے لیے زندگی بڑی سہل کر دی یاسمین نے. واہ واہ, کیا بات ہے جناب. اچھا آپ کا ٹی وی کا کیریئر بھی چھوٹا سا, صحیح پرانی بات ہے لیکن ہے, بڑی پرانی بات ہے, اور آپ نے کہیں سے ڈھونڈ نکالی. جی. ہوتا تھا کہ نذیر عامر صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم, بہت محبت والے. تو ایک میں مہمان آیا, پروگرام میں بیٹھا, گفتگو کرتے, گفتگو ختم ہوئی پی ٹی وی پہ, تو گفتگو جب ختم کر چکے انہوں نے کہا کہ اگلا پروگرام آپ نے کرنا. تو میں نے کہا یار میں نے کیسے کرنا ہے. کہتا نہیں بس آپ نے, وہ پنجابی پروگرام تھا اور ادبی پروگرام تھا, تو اس کے بعد کئی پروگرام جو ہے وہ مجھے, جیسے آپ کی سیٹ پہ میں بیٹھ گیا تھا تو وہ ہم ادیبوں کو بلا لیتے تھے اور اس پہ بات کیا کرتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ فرخندہ شاہین بڑی پی ٹی وی میں آپ جانتے ہیں معروف پروڈیوسر بھی رہی, اور تو انہوں نے ایک دفعہ ڈرامے لکھنے شروع کی. تو ان کا فون آ گیا کہ جی مجھے ڈرامے چاہیے اور لکھ کے آپ دیں. سب دوست ہمارے, تو وہ میں نے وہ ایک سیریز چلی تھی تو اس میں نے وہ کچھ لکھے. تو اس طرح کیا ہے, کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا کیریئر نہیں ہے, تھوڑا سا کیریئر. تو اب آپ سے چونکہ اجازت لینی ہے, چند سیکنڈ میں بس یہ بتا دیجئے کہ ایک رجحان ہمارے ہاں ہے سوشل میڈیا پر لکھنے کے بعد, ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ ادیب بھی بن گئے اور شاعر بھی. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ لیکن سیکنڈز ہی ہیں ہم. دیکھیے اگر تو آپ نے مشہور ہونے کے لیے لکھنا ہے تو خدا کے لیے کوئی اور کام کیجیے, اور اگر آپ نے زندگی کی تفہیم کے لیے لکھنا ہے تو پہلے سوچئے کہ آپ لکھنا کیوں چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ اس عمل کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریٹیوٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, تخلیقیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. لفظ کے ان معنی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے جو لغت کے اندر موجود ہیں, یا جو معنی آپ بالعموم سمجھتے ہیں. آپ نے ہر جو جملہ یا تخلیق کر رہے ہوتے ہیں اسے زندگی کی کوئی نہ کوئی نیا پہلو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو پڑھیے
پڑھیے. زندگی کا بہت گہرا مشاہدہ کیجئے, چیزوں کو محسوس کیجئے. بالکل ٹھیک. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کترا کے نکل جائیں. آپ محسوس کریں کہ وہ جو جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ کیسے اس کے ساتھ یہ سانحہ گزر رہا ہے. جب آپ محسوس کریں گے تو آپ لکھنے کی طرف. کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا, ہمارے چائے خانے میں آئے, بہت اچھا لگا. بہت محبت. بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی طرح اپنی توجہ, پسندیدگی اور محبت سے نوازتے رہیے. چائے خانہ آباد رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.